भतीजा चचा को डरा रहा है, चचा भतीजे को डरा रहा है, एक दूसरे को डरा रहे हैं कि इमामत के दावे ना करना। तो महदी का उनके यहाँ कॉन्सेप्ट क्या था? जी, हज़रत अली के बाद डायरेक्ट जो इमाम है ना वो मोहम्मद बिन हनफिया है। इब्तिदाई सदियों की बात है ना, तो उसमें भी हमें ये इमाम का लफ्ज़ और इमामत का कॉन्सेप्ट नज़र आता है। तो यहाँ पे जब वो इमाम का लफ्ज़ बोलते हैं तो उससे वही कॉन्सेप्ट मुराद होता है जो अभी लिया जा रहा है, या उससे कोई और कॉन्सेप्ट था जिसकी तरफ आपने पहले इशारा किया? अल्लाह के रसूल ने झंडा दे के वसी बनाया हज़रत अली को, और हज़रत अली ने झंडा दे के वसी बनाया मोहम्मद बिन हनफिया को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जो हमारी सीरीज़ चल रही है अहले तशय्युअ के नज़रिए इमामत के ऊपर, आज उसके तीसरे एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन इकराम, जिस तरह के हमने पहले भी गुजारिश की कि जो दो बड़े सेक्ट्स हैं उनमें जो बुनियादी इख्तलाफात हैं वो इख्तलाफात क्या हैं, तो उनमें से बुनियादी जो नज़रिया वो इमामत का है, उसको हम जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसका रिव्यू कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं। इस पे आपका कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो आप अच्छे अंदाज में कमेंट्स के अंदर कर सकते हैं। आप जो अब्यूजिव वर्ड्स हैं, गालम गलोच हैं, उससे जो है रिक्वेस्ट होगी कि गुरेज कीजिएगा। आपका जो अहम सवाल हो, आपका ज़रूरी सवाल हो, इवन कि अगर आपको इख्तलाफ भी हो तो आप उसको अच्छे पैराए में हमारे सामने पेश कर सकते हैं। उसका इंशाअल्लाह अगर ज़रूरत महसूस हुई तो हम किसी एपिसोड में उसको डिस्कस भी कर लेंगे, बात भी कर लेंगे इंशाअल्लाह। तो आप जो है आपके ज़हन में जो भी सवाल पैदा हो आप उसको पेश कर सकते हैं, और बड़े ही अच्छे अंदाज में आप हमसे इख्तलाफ कर सकते हैं। ये कोशिश है, अगर इसमें कोई गलती है तो आप उसका इजहार कर सकते हैं। इसमें हमें अपनी राय चेंज करने में, बदलने में भी इवन कोई जो है मुज़ायका नहीं होगा। तो आइए चलते हैं। अब तक जो हमने बात की डॉक्टर साहब, वो जो नज़रिए इमामत है, स्टार्ट में जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से जो इख्तलाफ हुआ और हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के बारे में जो इख्तलाफ हुआ बुनियादी नौइयत का, उस पे हम बात कर चुके हैं। तो आगे चलते हैं और जो है अगली जो बात है वो आप पेश कीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमने कहा हज़रत अली के बारे में इख्तलाफ हुआ कि वो असास हैं या इमाम है। फिर हज़रत हसन के बारे में इख्तलाफ हो गया जो सेकंड इमाम थे, कि वो इमाम मुस्तकर हैं या मुस्तौदा हैं। ठीक है, मुस्तौदा तो खैर इमाम ही नहीं होते। कुछ ने उनकी इमामत का भी इनकार कर दिया। फिर हज़रत हुसैन के बाद एक बड़ा इख्तलाफ पैदा हुआ कि हज़रत हुसैन के बाद कौन इमाम है। ठीक है, इसना अशरी या कुछ और दूसरे जो फ़िरक थे वो तो ज़्यादातर इस तरफ चले गए कि हज़रत हसन या हज़रत हुसैन की औलाद में से इमाम होगा, फ़ातिमी होगा। ठीक है, जैसे ज़ैदी और इस्माइली या इसनाशरी वगैरह यही कहते हैं कि फ़ातिमी होना चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि हज़रत अली के एक और बेटे हैं मोहम्मद बिन हनफिया। अच्छा, कुछ शिया फ़िरके उनकी इमामत की तरफ चले गए। उसकी वजह ये थी कि वो बहुत एक्टिव रहे। अच्छा, ज़ैदिया की तरह वो भी एक्टिव रहे हैं। ठीक है, और ख़ास तौर पे हज़रत हुसैन की शहादत के बाद, हज़रत हुसैन की शहादत आप यूँ समझिए कि कोई तकरीबन 61 में हुई। जी बिल्कुल। तो मोहम्मद बिन हनफिया कोई तकरीबन उसके बाद 20 साल रहे, 81 में इनकी कोई 81 हिजरी तक। जी। तो इन्होंने फिर दरमियान में जो है वो हज़रत हुसैन के जो कातिलीन थे, जो तहरीक चली थी, उसमें एक मुख्तार सकफ़ी का भी नाम आता है। उसने भी ख़ास तौर पे एक तहरीक चलाई थी हज़रत हुसैन के कातलों से बदला लेने की, और अहले तशय्युअ में मुख्तार सकफ़ी का भी बड़ा एहतराम इसी वजह से मौजूद है कि उसने हज़रत हुसैन के कातलों का चुन चुन के बदला लिया रज़ी अल्लाह अन्हु। अच्छा, ठीक है। तो वो भी बहुत मुतासिर था मोहम्मद बिन हनफिया से। मुख्तार सकफ़ी बहुत ज़्यादा मुतासिर था इनकी शख्सियत की वजह से। अच्छा, उसमें एक वजह भी थी। वजह ये थी, एक तो ये कि ये फ़ातिमी नहीं थे मोहम्मद बिन हनफिया। हनफिया इनकी वालदा का नाम है। अच्छा, तो इस वजह से ये मोहम्मद बिन हनफिया कहलाते हैं। वैसे तो ये हज़रत अली के बेटे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन गैर फ़ातिमी है, यानी हर फ़ातिमा के अलावा। यानी उनकी औलाद में से नहीं है। हाँ, उनकी औलाद ठीक में है। से नहीं। अच्छा, मोहम्मद बिन हनफिया जो है, इनकी इमामत के हवाले से दो बड़े फ़िरके पैदा हुए अहले तशय्युअ में। एक वो जो हाशमी कहलाते हैं, ये मैंने स्लाइड में भी लिखा है। एक वो जो हाशमी कहलाते हैं और दूसरे कैसानी। ठीक है, अच्छा, हाशमी ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन हनफिया को जो है वो इमामत मिली हज़रत हुसैन के बाद। ठीक है, हज़रत अली के बाद हज़रत हसन को मिली, फिर हज़रत हुसैन को मिली, और हज़रत हुसैन के बाद मोहम्मद बिन हनफिया को मिली।
اور محمد بن حنفیہ کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ کو ملی. یہ ہاشمی یہ بات کہتے ہیں. ہاشمی یہ کہتے ہیں. ان کو ہاشمی کیوں کہتے ہیں؟ اس کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں. ایک یہ کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ امامت کے لیے ہاشمی ہونا ضروری ہے. اوکے ٹھیک ہے، بنو ہاشم یعنی آپ سلم کے پردادا تھے نا ہاشم، ہاں ہاشمی ہونا ضروری ہے. جناب عبد المطلب کے والد. ہاں، فاطمی ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، باقی کہہ رہے تھے کہ فاطمی ہونا ضروری ہے، یہ کہہ رہے تھے کہ ہاشمی ہونا ضروری ہے. تو ہاشمی تو یہ ہے محمد بن حنفیہ، حضرت علی کی نسل میں سے ہیں، تو ہاشمی تو ہیں، بلکہ علوی بھی ہیں. ٹھیک ہے، علوی بھی ہیں. بالکل ایسی. تو دوسرا یہ کہا گیا کہ عبداللہ جو ہے ان کی کنیت تھی ابو ہاشم، عبداللہ بن حنفیہ کی، تو اس وجہ سے ان کو ہاشمی کہا گیا. ٹھیک ہے، تو ایک تو ہاشمی. اچھا، ہاشمیوں نے یہ بات کہی کہ عبداللہ کے پھر آگے بیٹے نہیں تھے، عبداللہ کے آگے بیٹے نہیں تھے. محمد بن حنفیہ کے بیٹے تھے عبداللہ، عبداللہ کے آگے اولاد نہیں تھی. اولاد نہیں تھی. اوکے. تو عبداللہ نے کیا کیا کہ محمد بن علی کو امامت ٹرانسفر کر دی. محمد بن علی کو. ہاں تو وہ عبداللہ کے کیا تھے؟ ہاں، محمد بن علی جو ہے یہ محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس ہیں. محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس، یعنی عبداللہ بن عباس کے پوتے ہیں یہ عبداللہ وہی جو اوپر ہیں یا کوئی اور عبداللہ؟ نہیں، دیکھیں عبداللہ بن عباس وہ تو بے اولاد، یہ جو عبداللہ یہ تو بے اولاد تھے. ہاں. محمد بن حنفیہ سے امامت آئی عبداللہ کے پاس. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، عبداللہ چونکہ آگے اولاد نہیں تھی تو محمد بن حنفیہ کی اولاد میں آگے امامت نہیں چلی، تو انہوں نے وہ امامت پھر آگے کس کو منتقل کی، یعنی وہی جسے کہتے ہیں نا وصی، کس کو بنایا انہوں نے پھر وہ وصی بنایا محمد بن علی کو. اور محمد بن علی جو ہے یہ بنو عباس ہیں. بنو عباس بھی ہاشم ہے نا، عباس اللہ کے وسلم کے چچا تھے، چچا ہیں، تو بنو ہاشم ہیں وہ. بنو ہاشم ہیں، بالکل صحیح. یعنی حضرت علی جو ہے وہ آپ وسلم کے کزن تھے، تو عباس آپ کے چچا تھے، دونوں ایمان لے آئے تھے. تو عباس کے بیٹے تھے عبداللہ بن عباس، معروف فقیہ ہیں. جی جی بالکل. بنو عباس کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ حضرت عباس سے ہی پیدا ہوئی ہے نا. بنو عباس کی خلافت تھی نا بنو امیہ کے بعد. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد فاطمی آئے. تو عبداللہ بن عباس کے بیٹے تھے علی، اور ان کے بیٹے تھے محمد. تو یعنی عبداللہ بن عباس کے پوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو ٹرانسفر ہوئی، گویا کہ یہ اس کے بعد پھر بنو عباس کو ٹرانسفر ہو گئی. اس کو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں. ٹھیک. دوسرا جو فرقہ پیدا ہوا وہ کیسانیہ تھا. یہ مختار ثقفی کا لقب تھا، کہا جاتا ہے کیسان، اس کی نسبت سے یہ فرقہ پیدا ہوا. کیسانیہ نے ذرا غلو اختیار کیا. ہاشمیہ کے یہاں غلو نہیں ہے، وہ تو یہ ہے کہ امامت ہے، جیسے وہ فاطمیوں کے یہاں امامت چل رہی ہے، ایک سے دوسرے کو وصیت ہو رہی ہے، تو یہاں پہ بھی چل رہی ہے. ٹھیک ہے، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہاشمیوں میں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمیوں میں ہے. کیسانیہ کے یہاں غلو پیدا ہوا. انہوں نے کہا کہ جی حضرت علی کے بعد ڈائریکٹ جو امام ہے نا وہ محمد بن حنفیہ ہیں. ٹھیک ہے. حضرت حسن بھی امام نہیں ہے، حضرت حسین بھی امام نہیں ہے. اس کی ریزن کیا تھی یہ بات کہنے کی؟ ہاں، ریزن کیا تھی؟ دلیل. اچھا. ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جنگ جمل کے اندر، اب غالباً جنگ جمل تھی یا صفین، غالباً جنگ جمل تھی، ہم کتاب کو دیکھ لیتے ہیں ذرا، اس میں بات واضح بھی ہو جائے گی کہ حضرت علی نے جھنڈا دیا تھا محمد بن حنفیہ کو اور کہا تھا کہ رسول خدا کا جھنڈا ہے، گرنے نہیں دینا. اچھا. یہ ویسا ہی معاملہ تھا جیسا کہ خیبر میں علم دیا گیا تھا حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور اس کو بعد اہل تشیع نے دلیل بنایا ہے اس بات کی کہ یہ اشارہ تھا حضرت علی کی خلافت یا امامت کا، کہ ان کو آپ وسلم اپنا وصی بنا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے جھنڈا دے کے وصی بنایا حضرت علی کو، اور حضرت علی نے جھنڈا دے کے وصی بنایا محمد بن حنفیہ کو. دوسری انہوں نے دلیل یہ پکڑی، انہوں نے کہا کہ جی حضرت حسن نے جو جنگ لڑی ہے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، تو حضرت محمد بن حنفیہ سے مشورہ کر کے، اور جب صلح کی ہے پھر بھی مشورہ کر کے، تو گویا کہ وہ ان کے تابع تھے. اوکے. اسی طرح حضرت حسین نے جو یزید کے خلاف خروج کیا ہے، جو کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی محمد بن حنفیہ کی مشاورت کے ساتھ اور اس کے بعد، تو گویا حضرت حسین بھی محمد بن حنفیہ کے تابع تھے. ٹھیک ہے.
تو یہ دونوں حسنین کریمین رضی اللہ عنہما محمد بن حنفیہ کے تابع تھے. امامت حضرت علی کے بعد اس کا اصل استحقاق محمد بن حنفیہ کا تھا. اوکے ٹھیک ہے, کیونکہ وہ انہوں نے حضرت حسین کے بھی پھر بعد میں ہم نے کہا کہ جی قاتلین وغیرہ کا جو ہے وہ بدلہ لیا, اور بہت ایکٹیو رہے, مطلب اچھے شہ سوار تھے, شجاع آدمی تھے, بہادر آدمی تھے. ٹھیک ہے, تو اب ہم اس کو تھوڑا سا ہم نصوص سے دیکھ لیتے ہیں. ایک تو یہ وہی اصول کافی, ٹھیک ہے, اس میں سے ہم کچھ دیکھ لیتے ہیں. ہمارے سامنے یہ ایک روایت ہے, ٹھیک ہے, محمد باقر سے علیہ الرحمہ. وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت حسین شہید ہو گئے, ٹھیک ہے, اب یہ محمد باقر جو ہیں وہ علی زین العابدین کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ابھی جو آپ نیریٹو بتانے لگے ہیں, یہ بتا رہے ہیں, یہ کسانیہ کا بتانے لگے ہیں؟ نہیں, یہ ہاشمیہ کا. ہاشمیہ کا. ہاشمیہ کا. پھر کسانیہ کی طرف بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, دو فرقے بن گئے نا, محمد بن حنفیہ کی امامت کے حوالے سے دو فرقے بنے, ایک ہاشمی اور ایک کسانی. ابھی ہاشمیہ کا ہم جو ہے وہ نیریٹو دیکھ رہے ہیں کہاں سے, اصول کافی سے. تو ہاشمیہ کا آلموسٹ وہی ہے جو امامیہ کا تھا. مطلب یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن ہے, پھر حضرت حسین ہے, اور ان کے بعد محمد بن حنفیہ ہیں. محمد بن حنفیہ. اوکے. محمد باقر یہ کس کے وہ ہیں بیٹے ہیں؟ علی زین العابدین کے, یعنی حضرت حسین کے پوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت حسین شہید ہو گئے تو محمد حنفیہ نے ایک روز خلوت میں امام زین العابدین سے کہا, جو حضرت حسین کے بیٹے تھے. محمد بن حنفیہ بھائی ہیں حضرت حسین کے, اور علی زین العابدین حسین کے کیا ہیں؟ پوتے, بیٹے ہیں. بیٹے, حضرت علی کے پوتے, حضرت علی کے پوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو محمد بن حنفیہ نے کہا حضرت علی زین العابدین سے, اے پسرے برادر یعنی بھتیجے, تم کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد وصیت اور امامت امیر المومنین کے سپرد کی, پھر انہوں نے امام حسن کو دی, اور امام حسن نے امام حسین. ٹھیک ہے, اور تمہارے پدر بزرگوار نے خدا کا درود اور رحمت ان پر کہ وہ شہید ہوئی, اور انہوں نے اپنا وصی کسی کو نہیں بنایا. علی زین العابدین کے کون تھے والد؟ حسین. تو انہوں نے کہا کہ دی حضرت علی سے حضرت حسن سے حسین کو امامت ملی, اور حضرت حسین نے آگے کسی کو اپنا وصی نہیں بنایا. یہاں پہ آپ سب ایک سوال یہ ہے کہ یہاں پہ لفظ جو یوز ہوا ہے وہ امامت کا ہوا ہے, جو امام باقر جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. تو یہاں پہ جو انہوں نے نہیں, محمد بن حنفیہ, دیکھیں نا اصل بات یہ ہے, محمد بن حنفیہ آئے زین العابدین کے پاس. محمد بن حنفیہ نے زین العابدین سے یہ بات کہی کہ دیکھیں حضرت علی نے اپنا وصی بنایا, حضرت حسن کو حضرت حسن نے بنایا, حضرت حسین کو, اور حضرت حسین نے اپنا وصی کسی کو نہیں بنایا. ٹھیک ہے, اور دنیا سے چلے گئے. محمد بن حنفیہ نے یہ بات, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ امام کا لفظ استعمال ہوا ہے, وہ جس نے بھی کیا. تو اب مطلب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ابتدائی صدیوں کی بات ہے نا, تو اس میں بھی ہمیں یہ امام کا لفظ اور امامت کا کانسیپٹ نظر آتا ہے. تو یہاں پہ جب وہ امام کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے وہی کانسیپٹ مراد ہوتا ہے جو ابھی لیا جا رہا ہے, یا اس سے کوئی اور کانسیپٹ تھا جس کی طرف آپ نے پہلے اشارہ کیا؟ یہ ساری روایتیں پھر وہی بات ہے کہ 4 صدی بعد کی ہیں. اوکے, سند دیکھیں نا کہاں تک جا رہی ہے نیچے. کافی بیان کر رہے ہیں نا, کلینی بیان کر رہے ہیں. اوکے, سند وہاں سے شروع ہو رہی ہے نا, کلینی سے. ٹھیک ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا کسی کو, میں تمہارا چچا ہوں, تمہارے باپ کا بھائی ہوں یعنی حضرت حسین کا, اور علی کا بیٹا, بلحاظ عمر تم سے بڑا ہوں, پس امر وصیت اور امر امامت میں مجھ سے جھگڑا نہ کرو. یعنی میں وصی ہوں اور میں امام ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ محمد بن حنفیہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ علی زین العابدین سے, کہ میں آپ کا چچا ہوں, بڑا بھی ہوں خاندان کا, تو اب امامت کا دعویٰ آپ نے نہیں کرنا, یہ نہیں کہنا کہ میں امام ہوں. ٹھیک ہے, یہ میرا حق ہے. اس پہ حضرت علی زین العابدین نے جواب کیا دیا ان کو؟ حضرت علی بن الحسین نے فرمایا, اے چچا اللہ سے ڈرو. یعنی آپ دیکھیں ایک دوسرے کو ڈرا رہے ہیں یار. امامت خود یہاں فرام ویری بگننگ واضح نہیں ہے. آپ کہتے ہیں قطعی نصوص تھی, اور نس ایسے پھیل جاتی تھی کہ دوسرے شہر سے بندہ آئے
اور وہ کسی سے پوچھے اور سب کو پتہ چل جائے کہ جی فلاں امام ہے، بھتیجا چچا کو ڈرا رہا ہے، چچا بھتیجے کو ڈرا رہا ہے، ایک دوسرے کو ڈرا رہے ہیں کہ امامت کے دعوے نہ کرنا، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا. یعنی تم امام نہیں ہو بلکہ میں امام ہوں. ہاں وہ یہ دیکھیں نا، چچا اللہ سے ڈرو اور اس چیز کا دعویٰ نہ کرو جس کے تم حقدار نہیں ہو، تو کیا مراد ہے؟ یعنی یہ حق آپ کا نہیں ہے، ہمارا حق ہے. میں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ بنو. بے شک اے چچا، میرے باپ نے خدا کی رحمت ان پر عراق جانے سے پہلے میرے لیے وصیت فرمائی تھی اور شہادت سے کچھ دیر قبل یہ عہد میرے سپرد کیا تھا، یعنی کربلا میں. یہ کربلا میں ساتھ تھے نا علی زین العابدین، تو انہوں نے مجھے وصی بنایا تھا اپنا. حضرت حسین نے، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی زین العابدین کہہ رہے ہیں، اپنے چچا کو ڈراتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اور چچا پہلے ان کو ڈرا چکے تھے. ٹھیک ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات ہیں، ان سے مجھ سے جھگڑا نہ کرنا. مطلب یہ بھی علامت ہے کہ مجھے ڈر ہے کہیں تمہاری عمر کم نہ ہو جائے، حال تباہ نہ ہو. خدا نے وصیت اور وراثت کو اولاد حسین میں قرار دی ہے. ٹھیک ہے، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو تو میرے ساتھ حجر اسود کے پاس چلو. اچھا، اب یہاں یہ بھی ہے کہ جی وہ حجر اسود کے پاس گئے ہیں، تو انہوں نے کہا پہلے کہ جی محمد بن حنفیہ آپ حجر اسود سے پوچھیں کون امام ہے. اچھا. تو محمد بن حنفیہ نے پوچھا، حجر اسود خاموش رہا. پھر حضرت علی زین العابدین نے پوچھا، تو حضرت حجر اسود نے کہا کہ جی آپ ہی امام ہیں. علی زین العابدین ان کے بارے میں کہا. اوکے. ٹھیک ہے. اب اس پہ آگے چل کے کیا ہوا کہ یہ سن کر محمد حنفیہ علی بن الحسین کی امامت کے قائل ہو گئے، لیکن زیدیہ یا دوسرے جو امام مانتے ہیں نا وہ اس کے قائل نہیں ہیں کہ قائل ہو گئے تھے. اب بات سمجھ، ہم 2 منٹ کے لیے مان بھی لیں کہ قائل ہو گئے تھے. پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چچا کو بھی نہیں علم کہ بھتیجا امام ہے؟ اگر وہ منصوص تھا تو، اگر وہ منصوص اگر تھا، امامت منصوص تھی تو یہ تو بہت واضح ایک چیز تھی جس کا ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا. پتہ ہونا چاہیے تھا، انہیں جھگڑا ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس جھگڑے کا فیصلہ کس نے کیا؟ حجر اسود نے. اس حجر اسود کے پاس موجود کون ہے؟ شہر کے لوگ، 2 بندے، وہی 2 بندے جن کا اختلاف ہے، تیسرا بندہ ہے ہی نہیں. لیکن اگر وہ خاموش ہو گئے ہیں، محمد بن حنفی اگر خاموش نہیں ہوئی ہے نا، ساری زندگی بتا رہی ہے کہ وہ خاموش نہیں ہوئی ہے، وہ خاموش نہیں ہوئی ہے. آپ نے ایک روایت نقل کر دی کہ وہ امامت کے قائل ہو گئے، لیکن ان کی پوری زندگی بات کی بتا رہی ہے ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا. وہ یعنی خود کو سمجھتے رہے امامت کا اہل یا مستحق سمجھتے رہے. پھر یہ بات ہے کہ یہ اب ظاہری بات ہے یہ خبر واحد ہے. 2 لوگ گئے حجر اسود کے پاس اور وہ بھی بعد میں آ کے ایک راوی نے بیان کیا کہ 2 لوگ گئے. اب پتہ نہیں وہ یہ دوسروں کے لیے حجت کیسے ہوگی، مجھے بتائیں. حجر اسود کی گواہی اگر مجمع نے دیکھی تھی، تواتر کے ساتھ منقول تھی، پھر تو چلیں آپ کہیں کہ جی ایک غلطی پہ تھا اور دوسرا امام. تو یہ تو وہی ہے کہ پردے میں 2 بندوں کو بٹھا کے آپ فیصلہ کروا لیں. تو خبر واحد کو تو آپ مانتے ہیں نا؟ خبر واحد کو تو آپ نہیں، وہ نہیں مانتے نا کہ عقیدے میں حجت ہوتی ہے خبر واحد. وہ نہیں مانتے. یہ ایک اور ہے فرق الشیعہ، وہی نوبختی کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، اس میں اب آپ دیکھیں کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی جو فرقہ پیدا ہوا ہاشمیہ کے نام سے، ٹھیک ہے، نوبختی نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، محمد بن حنفیہ جب فوت ہو گئے تو ان کے بعد امام کون ہے؟ والامام بعدہ عبداللہ ابن محمد ابنہ، ان کا بیٹا عبداللہ بن محمد ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی کنیت ابو ہاشم تھی اور وہ ان کی بڑی اولاد تھی، اور انہی کے لیے ان کے والد نے وصیت کی تھی. یہاں سے یہ ہاشمیہ کہلائے، ابو ہاشم کی نسبت سے. ایک تو یہ، اس کو وہ شیعہ فرقوں میں لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا جو ہم نے تذکرہ کیا تھا کیسانیہ کا، ٹھیک ہے، ان کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا. ایک تو انہوں نے کہا جی محمد بن حنفیہ کی جو امامت کو مانتے تھے، ٹھیک ہے، یہ تو بات ہو گئی. ایک فرقے نے کہا کہ جی محمد بن حنفیہ امام ہے، اور ان کا گمان کیا تھا کہ حسن اور حسین کے بعد حضرت علی کے قریب محمد بن حنفیہ سے زیادہ کوئی نہیں تھا.
کیونکہ یہی اصول تھا نا کہ بھائی کے بعد بھائی نہیں بنے گا، تو وہ تو اصول آپ نے توڑ دیا، حضرت حسن سے توڑ دیا نا، ان کے چھوٹے بھائی حضرت حسین کو بنا دیا، تو اب اس کے بعد محمد بن حنفیہ کو بنائیں، پھر ترتیب تو یہی بنتی ہے۔ اگر وہ مطلب ان میں وہ اہلیت بھی موجود ہے، ہاں اہلیت بھی موجود ہے، تو فہو اولی الناس بالامامہ، وہ امامت کے زیادہ حقدار ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو مختاریہ یعنی مختار ثقفی کا جو فرقہ تھا اس کی نسبت سے، یہ کہتے تھے کہ محمد بن حنفیہ هو الامام المہدی، مہدی کی خبریں اسی کے بارے میں، یہی مہدی ہے۔ وہو وصی علی ابن ابی طالب، اور حضرت علی بن ابی طالب کے یہ وصی ہیں۔ لیس لأحد من اہل بیتی ان یخالفہ ولا یخرج عن امامتہ، کسی اہل بیت میں سے کسی فرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کی مخالفت کرے اور ان کی امامت سے نکلے۔ وانما خرج الحسن بن علی الی معاویہ محاربا لہ باذن محمد، حسن بن معاویہ نے اگر حضرت علی سے جنگ کی ہے تو محمد بن حنفیہ کی اجازت سے، اور اگر ان کے ساتھ صلح کی ہے تو محمد بن حنفیہ کی اجازت سے۔ وان الحسین انما خرج لقتال یزید باذنی، حضرت حسین نے اگر قتال کی ہے یزید سے تو حضرت محمد بن حنفیہ کی اجازت سے کی ہے، تو اصل امام یہ تھے، باقی دونوں بھائی ان کے تابع تھے۔ وَلَوْ خَرَجَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ هَلَكَ وَضَلَّ، اگر حسنین کریمین محمد بن حنفیہ کی اجازت کے بغیر اگر نکلتے جنگ کے لیے تو دونوں ہلاک بھی ہو جاتے اور دونوں گمراہ بھی ہوتے۔ وَأَنَّ مَنْ خَالَفَ محمد بن الحنفیہ کافر مشرک، اور جو محمد بن حنفیہ کی مخالفت کرے گا کافر ہے، مشرک ہے۔ اور محمد بن حنفیہ نے پھر مختار ثقفی کو کیا کیا تھا، وہ تحریک کا جو ہے وہ عامل مقرر کیا تھا کہ حضرت حسین کے حوالے سے بدلہ لے۔ تو کیسانیہ تھوڑا غلو کی طرف چلے گئے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے حضرات حسنین کریمین کو بھی کیا کیا، تابع کر دیا۔ نہیں تو حافظ صاحب مطلب جو یہ کیسانیہ ہیں یا باقی بھی فرقوں کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ مہدی کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں، یعنی انہوں نے بھی مہدی مانا، چاہے انہوں نے محمد بن حنفیہ کو ہی مانا، تو مہدی کا ان کے ہاں کانسیپٹ کیا تھا جو مطلب اتنا امپورٹنٹ رہا کہ انہوں نے مہدی کا جو بیسیکلی کانسیپٹ تھا نا، عدل کو قائم کرنے والا، ابھی بھی جو حدیثیں آتی ہیں نا کہ زمین کو عدل سے بھر دے گا، عدل کیا ہے، یہ ایک ریلیٹو ٹرم ہے، ٹھیک ہے۔ تو محمد بن حنفیہ نے چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قاتلین سے بدلہ لیا، تو یہی عدل ہے، یہی عدل کا قیام ہے، ٹھیک ہے، مظلوم کی مدد کرنا، مظلوم کے حق میں کھڑا تو ہونا۔ ان کے ہاں یہ بھی تصور تھا کہ جو مہدی ہوں گے وہ آخری امام ہوں گے، کن کے ہاں؟ بعض اہل تشیع کے ہاں تھا، ابھی بھی ہے، اثنا عشریہ بھی مہدی کو آخری امام ہی مانتے ہیں، 12 اماموں کے وہ قائل ہیں جنہیں 12 کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اکثر ان کے فرقوں میں ہے کہ مہدی آخری امام ہوں گے۔ یہ تو جنہوں نے محمد المکتوم کو مہدی مانا تو وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ وہ آخری ہے۔ دیکھیں سبعیہ کا کانسیپٹ اسی سے تو پیدا ہوا، سبعیہ، اس کے تحت پھر آگے کئی فرقے ہیں، قرامطہ ہیں، وقیفیہ ہیں، ٹھیک ہے، ساتھ پہ آ کے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ بات ہم نے کہی تھی کہ ایک فرقہ، یہ وہی نبختی کی کتاب ہے کہ ایک فرقہ اہل تشیع میں وہ بھی ہے کہ جس نے کہا کہ عبداللہ بن محمد بن حنفیہ نے کیا کی، امامت کی وصیت کی، کس کو؟ محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب، ٹھیک ہے۔ اور یہ وصیت جو ہے وہ شام کے ایک علاقے میں ہوئی تھی، اور پھر وہ محمد بن علی جو ہے وہ اس وقت چھوٹے تھے، تو بہرحال پھر اس کے بعد سے یہ معاملہ آگے چل ہے۔ تو خیر بہرحال اس میں اگر ہم اس کو سمرائز کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسن یا حضرت حسین کی امامت کے بعد اختلاف ہو گیا، پھر کچھ فرقے اور بھی نکلے جنہوں نے محمد بن حنفیہ کو امام مان لیا، ان میں ہاشمی بھی تھے جن میں امامت پھر آگے بنو عباس کو ٹرانسفر ہو گئی، اور کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے یہاں بھی معاملہ ختم کر دیا، محمد بن حنفیہ بھی ان کو مہدی بنا، جیسا کہ کیسانیہ نے۔ چلیں کوئی اور بات آپ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ یہاں تک چلیں ٹھیک ہے۔ تو آج کی جو ہماری بات ہے، مطلب ہم جو ہسٹوریکل ایک جائزہ لے رہے ہیں نظریہ امامت کا، تو وہ ہماری بات پہنچ چکی ہے وہ کیسانیہ تک، اور دوسری طرف جو ایک ہاشمیہ ہیں ان کا نقطہ نظر امامت کے حوالے سے، تو یہیں سے پھر جو ہے وہ ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ۔
تو ناظرین کرام آج کا ایپیسوڈ یہیں پہ ہم جو ہے وہ اس کو ختم کرتے ہیں اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.